چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر سکون قلب کی دولت ہوس کی بھیٹ چڑھوا کر لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیاں کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کی آنچل میں سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ ارادے مزمحل ہمت شکستہ حوصلے مردہ کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کہ کس جھنجھال میں گزری ہے گھڑیاں زندگانی کی خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روح سیاہی سے سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زبوں حالی تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی یہ تیرا گھر ہے تیرے مہر کا دربار ہے مولا سراپا نور ہے ایک محبت انوار ہے مولا تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں ان سے خالی ہوں نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں زباں غرق ندامت دل کی ناقص ترجمانی پر خدایا رحم میری اس زبان بے زبانی پر خدایا رحم میری اس زبان بے زبانی پر یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں سراپا فخر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں اے اللہ ہم سب کو معاف کر دے اے اللہ آج رات کی برکت سے
हम सबको माफ़ कर दे, इलाही सबको आमीन। माफ़ कर दे। लेकिन जुनैद भाई बस ये काफ़ी है ये सामान? इज्ज़ हो और नदामत हो, जब आमाल ना हो, जब दिल की सच्ची तर्जुमानी ना हो, जब दिखाने को कुछ ना हो, जब बयान करने को कुछ ना हो, जब काबिल फ़ख्र कोई कारनामे ना हो, इज्ज़ हो और नदामत हो, बस काफ़ी है? नहीं वसीम, आप ठीक हैं, आप भी ठीक हैं और हम भी ठीक हैं, हम दोनों ही ठीक हैं, क्योंकि दीन तो नाम ही खौफ और रिजा के बीच का नाम वाह है। वाह, ठीक है, वाह। आप भी ठीक हैं, मानते हैं भाई कि सिर्फ इससे काम नहीं बनना चाहिए, अमल भी करना चाहिए और सालिह अखलाक भी अच्छे होने चाहिए और मामलात भी ठीक होने चाहिए। लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा की निस्बत अपने पास तो और कुछ है नहीं, सिर्फ ये निस्बत है जिस पर अल्लाह से उम्मीद है, तो दोनों ही ठीक हैं। हम भी उम्मीद बांध के बैठे हैं, आप भी उम्मीद बांध के तो आज बैठे की हैं। शब दुआओं में ये भी शामिल करें कि ए याकूब को यूसुफ से मिला देने वाले, ए आदम और हवा के तरफ के औला को बख्श देने वाले, उस खता को माफ़ कर देने वाले, इस तरह के औला को बख्श देने वाले, हमारी भी अल्लाह ताला बस सुन ले आज की ज़रूर होगा। अल्लाह पूरे पाकिस्तान के हर शहरी की मग़फ़िरत करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको, अगर तुम्हारी इजाज़त हो, 2 बोल पढ़ लूं। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। किसके क्या सुनाएंगे? मौला हो तेरा करम, मौला हो तेरा करम, मौला आए यहाँ खुशहाली की बहार। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कितने बरस से है ये इंतजार, पाकिस्तान जो तूने है दिया, इसको ज़मीं पर जन्नत दे बना। मौला 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 हो, मौला हो तेरा करम, मौला हो तेरा करम, मौला। अच्छा, अब अगर आज हम एक ऐसे माहौल में बैठे हैं कि जब हम ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क को, जो कि 27 रमज़ानुल मुबारक को मिला, इस्लाम के नाम पर बना, अल्लाह ताला के नाम पर बना, अगर ये मुआशरा वो मुआशरा नहीं है जैसा होना चाहिए, तो ऐसा भी करना चाहिए ना कि वो सदर, वो वज़ीर आज़म, वो फ़लाँ पार्टी का सरबराह, वो लीडर, ये वो उसकी बुराइयाँ, उसकी तो तनकीद करते रहते हैं, वो सब ठीक है, करते रहें, बिल्कुल सही है, मेरा तो काम ही रोज़ाना ये है, ठीक। लेकिन ये कि ये एतराफ़ भी कर लिया जाए कि शायद मैंने भी, आपने भी, इन्होंने भी, उन्होंने भी, सब ने अपनी अपनी जगह पर और किसी के साथ नहीं, अपने अपने नुफूस के साथ जुल्म किया है, जिसकी वजह से ही आज ये मामला जो है वो ज़रा ख़राब है। हाँ, जाते जाते बस ये एक, सब दोस्तों को जितने बैठे हो, सब बहन भाई जो घर पे देख रहे हैं, जैसे आपका घर आपका है, वैसे ही आपके घर की बाहर की सड़क भी आप ही की है। दूसरे मुल्क जो तरक्की करते हैं ना, वो इस एक बात पे तरक्की करते हैं, वो अपने घर को भी अपना समझते हैं और घर के बाहर की सड़क को भी अपना समझते हैं, वहाँ जो खंबे लगे हैं उनको भी अपना समझते हैं, वहाँ जो लोग घूम रहे होते हैं उनको भी अपना समझते हैं। हम क्या करते हैं, मेरा घर बस मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा रिश्तेदार, मेरा सब कुछ, बाकी सब भाड़ में जाएं। तो आओ आज ये अज़म कर लेते हैं वसीम, आज ये अज़म करते हैं कि अगर मेरा घर मेरा है तो ये मेरे घर के बाहर के लोग हैं, तो ये भी मेरे अपने हैं। सही। ये चाहे किसी मसलक से क्यों ना हो, सही। ये चाहे किसी जुबान से क्यों ना हो, सही। ये चाहे किसी इलाके से क्यों ना हो, हैं तो मेरे अपने। इनकी बुराई करके तो मैं अपना ही पेट नंगा करूंगा ना। सही हाँ? सही। इसका अज़म करते हैं सारे, इंशाअल्लाह करते हैं ना।
تو پاکستان جنت بن جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جناب ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب بیٹھے ہیں، ہم نے 27 رجب کو ان سے بات کی تھی، ظاہر آج وقت کم ہے، توبہ کا وقت ہے، ابھی ہم نے صغیر بھائی سے بھی کلام سننا ہے، اختر صاحب بھی بیٹھے ہیں، وقت بہت کم ہے، اس لیے ظاہر آج تفصیلی بات تو نہیں ہو پائے گی، لیکن ابھی انشاءاللہ آج تو بس سمجھیں ہمارا رمضان کا آغاز ہو گیا، ابھی 30 دن خوب بات چیت ہونی ہے انشاءاللہ۔ غیر منقوط مترجم قرآن ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ قبلہ چونکہ وقت کم ہے اس لیے پھر میں آپ کو موضوع کی بندش سے آزاد کر رہا ہوں، اور بس آج کی اس شب کے عنوان سے مختصراً اور جامع جو کیسے تو کہیے گا، تاکہ بس ہم پھر آگے بڑھیں اور مزید کلام سنیں انشاءاللہ۔ واہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ معزز سامعین و حاضرین و سامعین، معزز خواتین و حضرات، ابھی بریک سے پہلے بلکہ پوری ٹرانسمیشن میں جو وسیم بھائی اور جنید بھائی کے لبوں پر جو بات ہے کہ یہ شب برات کیا ہے اور نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ شب برات جیسے کہ بار بار تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ بریت کی رات ہے۔ اس رات اللہ رب العزت گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف کر کے ان کو جہنم سے بریت کا اعلان کرتے ہیں، لیکن یہ بریت ہوگی کس کی؟ آج کی رات بریت اس کی ہوگی، وسیم بھائی اس کی بریت ہوگی، قریشی صاحب، صغیر بھائی، کہ جو شخص میں سمجھتا ہوں اس نے اپنی زندگی میں کروڑوں مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا ہو، کروڑوں مرتبہ کہا ہو، لیکن ایک مرتبہ بھی محمد رسول اللہ نہیں کہا ہوگا، اس کی بریت نہیں ہوگی۔ اور جس نے ایک لمحے کروڑوں مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے کے ساتھ ایک مرتبہ بھی محمد رسول اللہ کہہ دیا، آج اس کی بریت کا اعلان ہے۔ بہت بڑا اعزاز ہے ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے کہ جو ان سے نسبت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، اس کے لیے آج بریت ہے، اس کو جہنم کی ہوا نہیں چھو سکے گی۔ اب یہ نسبت کے تقاضے کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کے، محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ تقاضے یہ ہیں، اگر ہم غور کریں کہ اس وقت تک آپ کی محبت، آپ کے ساتھ محبت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں اطاعت نہ ہو، جب تک کہ آپ کے ساتھ محبت میں آپ کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ نہ ہو، وہ محبت قابل قبول نہیں ہے۔ اطاعت اس میں ہونی چاہیے، اس میں فرما برداری ہونی چاہیے، اس میں سبمیشن ہونی چاہیے، اس میں سرنڈر ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ۔ کیسا سرنڈر، کیسی اطاعت؟ میں دو باتیں اطاعت کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے بھی صحابہ اکرام تھے، آپ کے رفقاء کرام تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھی رکھتے تھے اور آپ کی لمحہ بلمحہ اطاعت بھی کرتے تھے۔ ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اگر تنہا بیٹھ کر غور کریں تو ہم وہ اطاعت کا حق ادا نہیں کرتے جو کہ ہونی چاہیے آپ کی نسبت کے ساتھ۔ اطاعت کا نمونہ کیا ہے؟ نمونہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، کہیں سے گزر رہے تھے، تو صحابہ اکرام اپنے پاؤں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو دیکھ دیکھ کر اٹھاتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے پہلے کون سا پاؤں اٹھاتے ہیں، صحابہ بھی وہی پاؤں اٹھاتے تھے۔
دایاں اٹھاتے ہیں تو صحابہ بھی دایاں پاؤں اٹھاتے تھے، بایاں اٹھائیں آپ تو صحابہ بھی بایاں اٹھاتے تھے، یہ دیکھ دیکھ کر چلتے تھے، کتنے فاصلے کا پاؤں اٹھاتے تھے، صحابہ اکرام کی پوری نظر ہوتی تھی آپ کے چلتے ہوئے۔ چلتے چلتے کیا ہوا کہ درمیان میں ایک چھوٹی سی نالی سی آ گئی، جس میں بہت سارے صحابہ اکرام کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرنیل صحابہ وہ بھی ساتھ تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے وہ چلنے کے ساتھ وہ چھوٹی سی نالی عبور کر لی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں پیچھے رہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھا، عمر نظر نہیں آئے، پوچھا صحابہ سے عمر کہاں ہے؟ میرے ساتھ تھے ابھی۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے اپنا رحمت والا چہرہ پیچھے کر کے کہا، عمر پیچھے کیوں کھڑے ہو؟ ہمارے ساتھ آگے کیوں نہیں بڑھے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ عمر جواب کیوں نہیں دیتے؟ پیچھے کیوں کھڑے ہو؟ پھر چپ۔ تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ عمر کیوں نہیں بتا رہے تو کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ چل رہے تھے نا تو میں آپ کے پاؤں کو دیکھ دیکھ کر قدم اٹھا رہا تھا، لیکن جب آپ نے یہ نالی عبور کی تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نظر کہیں خطا ہو گئی تھی، میں دیکھ نہیں سکا کہ اس کو عبور کرتے ہوئے آپ نے دایاں قدم پہلے اٹھایا تھا یا بایاں اٹھایا تھا، میں دیکھ نہیں سکا، اب میں پریشانی کی حالت میں پیچھے کھڑا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عمر مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو، آؤ آگے بڑھو، میں تمہیں اپنے گلے لگا لوں۔ تو یہ ہے نبی کریم کے ساتھ محبت اور آپ کی اطاعت۔ اس کے ساتھ چھوٹی سی ایک اور بات کروں گا کہ حضرت علامہ، ان کا بھی تذکرہ وسیم بھائی نے کیا اس ٹرانسمیشن میں کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 63 برس میں ہوئی اور حضرت علامہ کی وفات 61 برس میں ہوئی۔ بڑی عمدہ بات ہے کہ آپ کی محبت کیا تھی حضرت علامہ کے دل میں، عشق کیا تھا؟ وہ عشق یہ تھا کہ آخری وقت حضرت علامہ اپنے خادم کو، جس کا نام علی بخش تھا، اس کو بلا کے کہنے لگے، علی بخش وفات سے 2 گھنٹے پہلے، علی بخش گواہ رہنا آج میں جا رہا ہوں۔ اور ساتھ ہی کہا، عمروں کا یہ فرق پیش نظر رہے کہ نبی کریم کی 63 سال اور علامہ کی عمر 61 سال آخری وقت میں، تو ساتھ کہنے لگے، علی بخش گواہ رہنا آج میں جا رہا ہوں، اور ساتھ کہا گواہ رہنا کہ ایک غلام اپنے آقا کے 2 قدم پیچھے ہی چلتا ہوا سبحان چلا اللہ، کرتا ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ تھی محبت اور یہ تھی اطاعت۔ اور بس وسیم بھائی 1 منٹ میں، آج توبہ کی رات ہے، ہم سے توبہ میں غفلت کیوں ہوتی ہے؟ ہم توبہ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے شاید کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی جوانی ہے، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کیا کبھی کسی نے اس نیت سے زہر کھایا ہے کہ اللہ کرے گا تو یہ میٹھا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ زہر ہم کبھی نہیں کھاتے، تو گناہ بھی ہمیں اس نیت سے نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے۔ اللہ معاف کرنے والا تو ہے، لیکن اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے کہ گناہ نہ کریں، اور اگر ہو جائے تو اسی وقت توبہ کر لیں، اور اگر اسی وقت نہیں کر سکے تو آج رات تو توبہ کر لیں۔ بہت اچھا زاویہ ہے، وآخر جزاک دعوانا اللہ، ان الحمد جزاک للہ اللہ، رب العالمین۔ بہت بہت نوازش قبلہ، بہت شکریہ۔ ہم نے بہت زبردست روح گرما دینے والا کلام سننا ہے انشاءاللہ صغیر بھائی سے۔ وقت کی کمی پیش نظر ہے، ماسٹر ٹیشو کی جانب سے ہم 5 عمرے کے ٹکٹ ابھی نکال رہے ہیں۔ ہم تھوڑا سا اس کا فارمیٹ یوں بدل لیتے ہیں، چونکہ اب یہ وقت دعا ہے، وقت توبہ ہے۔ ہم صرف ابھی 5 نام جنید بھائی آپ کی اجازت سے میں نکال لیتا ہوں، وہ ہم اناؤنس کر دیتے ہیں اور اپنے والنٹیئرس کے حوالے کر دیتے ہیں، ٹھیک؟ ان 5 میں سے جو ہوں گے انہیں وہ دے دیں گے، اور جو نہیں ہوئے باقی ہم اس کو ریپلیس کر کے آخری سیگمنٹ میں باقیوں کے نام نکال لیں گے، ٹھیک؟ ابھی ہم صرف اناؤنس کر رہے ہیں، اور میرے والنٹیئرس پلیز یہاں کے ہم سے نام وہ لے لیں، پھر آپ جب ہمارا بریک ہو جائے تاکہ محفل بھی ڈسٹرب نہ ہو، آپ صرف رکھ لیجیے گا، بریک میں آپ ہمیں بتا دیجیے گا ان میں سے کون کون ہے کون کون نہیں ہے، تاکہ ہمارا وقت ذرا بچ جائے۔ جی پہلی ہے ہماری بہن ماریا افتخار،
ماریہ افتخار صاحبہ سب سے پہلی ہیں، پھر میرے بھائی محمد عمران، ٹھیک ہے، ان کا CNIC نمبر موجود ہے، وہی رہی، ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی چیک کر لیتے ہیں۔ پھر میری بہن ہے ایک بینش عروج، مبارک، بیٹھو میری بہن، بیٹھو، مبارک۔ پھر یہ ہمارے شاید بھائی ہیں محمد نواز صاحب، محمد نواز، مبروک، یہاں جائیے، ہمارے والنٹیئر سے رابطہ کیجیے، بریک میں مل لیں گے، محمد نواز صاحب۔ اور پانچویں ہماری بہن ہیں بلقیس نواز صاحبہ، مبروکن۔ بس میری بہن یہاں نہ آنا، ادھر ہی رکو، وہ ابھی ہمارے والنٹیئرز آپ لوگوں یہ پانچوں، یہ میرے والنٹیئر لے لیجیے، ذرا مجھ سے لے لیجیے، ٹھیک، بہت شکریہ۔ یہ پانچوں افراد انشاءاللہ تک پہنچ جائے گا، اور ان میں سے اگر کوئی یہاں موجود نہیں ہوا تو پھر ہم ان تک کچھ اور نام نکال لیں گے۔ صغیر بھائی یہاں ساتھ بیٹھے ہیں، سحر کا وقت ہونے والا ہے، شب توبہ، شب نیمہ شعبان۔ ہم نے اب تک احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا تاکہ اللہ کی رحمت جوش میں آئے، اور وہ ہم سارا پروٹوکول بنا رہے تھے اس لمحے کے لیے، وہ سارا ماحول بنا رہے تھے اس وقت کے لیے۔ اب بھی ظاہر ہے تذکرہ تو انہی کا کریں گے، ان کا نہیں کریں گے تو کس کا کریں گے، ان کی بات نہیں کریں گے تو کس کی کریں گے، لیکن اب دوسرے انداز سے کریں گے۔ اس سے پہلے ان کی بڑائی، ان کی شان بیان کر رہے تھے، اور اب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ جب وقت نزا آئے تو بس اور کچھ نہیں، باقی کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، بس ان کا دیدار عطا کر دینا، بس باقی کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، باقی سارے کا سارا کام خود ہی ہو جانا ہے انشاءاللہ۔ سبز گنبد والے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہیے منظور دعا کی صورت میں، منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے، دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے، منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے، دیدار عطا کرنا، اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نزا آئے، دیدار عطا کرنا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت ہو، اے نور خدا کرنا جب وقت نزا آئے، دیدار اور چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے،
اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے، اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے، آتا ہے جنہیں صابر ہر دل کی دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب